बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव फ्राम ज़र न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, बिलाखिर तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो पूरे पंजाब में मुहिम चल रही है, वो चकवाल भी पहुँच चुकी है। आज सुबह असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल ने छप्पड़ बाज़ार का दौरा किया और ताजरों को वार्न किया कि वो 2 घंटे के अंदर अज़ खुद रज़ाकाराना तौर पर तजावज़ात का ख़ात्मा कर दें। बिलख़ुसूस जो उन्होंने अपनी दुकानों के आगे जो शेड से बना रखे हैं, उनको ख़त्म किया जाए। बस असिस्टेंट कमिश्नर का हुक्म था, फिर सारे जो ताजर हैं, जो दुकानदार हैं, वो अपने काम छोड़कर इसी काम में लग गए। और इस वक़्त अगर हम छप्पड़ बाज़ार की बात करें, तो एक साफ-सुथरा चेहरा हमारे सामने मौजूद है। और इस हवाले से ये भी आप कह सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से ये तजावज़ात वो रिमूव हो गई हैं। लेकिन माज़ी में भी हमने देखा है कि कई बार ऐसे ऑपरेशन हुए, पर उसका फ़ायदा वक़्ती ही होता है। वक़्त गुज़रने के साथ फिर मामलात पहले से भी ख़राब तर हो जाते हैं। आज के इस लाइव स्टूडियो के प्रोग्राम में हम इसी मामले को लेकर गुफ्तगू करेंगे। और शरीके गुफ्तगू हैं, हस्बे मामूल पैनल है, सीनियर साफ़ी चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम, सीनियर साफ़ी राजा इफ्तिखार अहमद भी शरीके गुफ्तगू होंगे। खालिद साहब, ऑपरेशन आपने भी देखा, फुटेजेस आपके भी सामने हैं। आपको क्या मकामी इंतज़ामिया की या हुकूमत पंजाब की हिकमत अमली नज़र आ रही है? ये इसमें मीर साहब, ये जो छप्पड़ बाज़ार है, इसकी एक बुरी तारीख है। ये मतलब है कि ये ऐसे कोई नाम भी इसका देखे ना, ये छप्पड़ था ये। तो हमारे बुजुर्गों को सारा बताते हैं, और इवन ये भी बताते हैं कि बिल्कुल मैं भी अब छोटा, अब मैं अगर जिक्र करूँ 50 साल पहले, 50-55 साल पहले, तो ये एक बिल्कुल ऐसे छप्पड़ जिस तरह बंद थी जी, जी। थी होती। पानी खड़ा होता था। हाँ, और बगले भी, बगल ऐसे से मैंने खुद ऐसे बगले बतखे वगैरह बिल्कुल है, इधर तैयारी हो छप्पड़ था, छप्पड़। ऐसे ही। दोबारा ये पाकिस्तान बना, और बिल्कुल ये एक ऐसे ये चंद ये सारा हिंदू डोमिनेटेड एरिया था ये जूनियर कौंसिल 5, ये सनातन धर्म, सनातन की, ये सारा बिल्कुल 90% लोग ये हिंदू, और सारा पूरे कारोबार और उस पर सारा हिंदुओं का कब्जा था। तो ये 1947 का ये फिर जो बंटवारा और फिर हिजरत हुई है, तो ये छप्पड़ बाजार में ये थी, ये सारे ये मोती बाजार और सारा उधर देखें, ये माजरीन ये सारे उधर थे, गुड्डे पुड्डे ये सारे आए हैं, तो उनको इधर जगह दी गई थी। तो ये बिल्कुल तारीख बताती है कि जब भी ये छप्पड़ बाजार के ठियों पर भी कई दफ़ा ये उठाना और उठाना बैठाना, तो ये एक सियासी स्टंट ही मतलब रहा है। दोबारा ये इसी वजह से फिर उन्होंने ये जो इधर बैठे हुए हैं, तो उनकी अब दूसरी तीसरी नस्ल आगे, तो फिर आगे ये एक ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि ये आगे फिर कारोबार बना दे, तो लाखों बेटियों का मतलब है ये एक इन्होंने कारोबार शुरू कर रखा था। तो बहरहाल ये दावेदार है कि ये जो टी वाले फिर कई दफ़ा आगे उठाए गए और फिर बिठाए गए, तो उन्होंने कहा जी ये इधर हमारा खून लगता है, और ये छप्पड़ को अगर हमने आज जो छप्पड़ बाजार की रौनते हैं, तो हम हमारे बाओ-इजाद ने इज़्ज़त मेहनत और सारा, और वाक़ई ये गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार, लुटे-पुटे लोग थे ये, उस वक़्त 47 के जो बँटवारे में जो इधर आए थे। तो बहरहाल ये इधर देखें, और ये उधर बाहर के आप देखें, मतलब मुल्कों के आप, ये डाउन-टाउन है ये जगवाल, मैं इसको ये छप्पड़ बाज़ार, ये डाउन-टाउन है। तो उधर आप, मैं कहता हूँ जी, तबीयत खुश हो जाती है। जिधर टोरंटो का डाउन-टाउन देखें, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल जन्नत बनाया हुआ उन्होंने। वैंकूवर जिधर चले जाएँ, विक्टोरिया, उनके डाउन-टाउन बिल्कुल। तो ये आज ये आप जो नक्शा खींच रहे हैं, तो ये एक डाउन-टाउन जो चकवाल का रियल डाउन-टाउन है, तो ये उसमें दोबारा जी, ये मैं बिल्कुल ये सारे जो मुतातिरीन आइए, ये तो दुकानदार हैं जिन्होंने आगे छज्जे, भाई आप इधर फुटपाथों पे आप गुजर नहीं सकते, इतने खूबसूरत और करोड़ों रुपए के ये नाले और ये फुटपाथ हैं। आप ये इधर तलागान रोड पे तहसील चौक पे इधर रेस्क्यू 15 तक, और आगे बल्कि नए अड्डे तक अगर आप वो देखें, तो लोगों ने ये पता नहीं है क्या मतलब है, ऐसे बाहर खा रहा है ना जी भाई। अगर आज मुसलमान अपना यकीन मजबूत रखें, वो बिल्कुल हर मुसलमान का यकीन है कि जो दाल रोटी और जो लिखा हुआ है मिलना है। हाँ, तो फिर कहते मुसलमान होने का दावा ना करें ये, या तो फिर ये आप ऐसे बाहर उठा के और लोगों के हकूक खत्म कर रहे हैं, पैदल चलने वाले का रास्ता, ट्रैफिक में आप रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो ये कम अज कम, तो उधर आज पूछा ये कितनी देर रहेगा जी, आज ये ऑपरेशन हुआ है ना, आप खूबसूरत मंदिर, मैं तो अभी नहीं देखा, मगर मैं मेरे दिन में बिल्कुल खाका है कि ये डाउन टाउन चकवाल है, असल जो डाउन टाउन, उन्होंने कहा कदों तक रहेगा जी। तो
AC نے آ کے مسکرا تو انہوں نے کہا جب تک میڈم مریم نواز ہے. مطلب یہ ہے کہ میڈم مریم نواز ہے وہ 2-3 سال تو ہے نا تو یار مہربانی کر کے اگر یہ صاف ہو گیا تو اللہ پہ یقین کر کے اس کو برقرار رکھیں. روزی دلنے حلال ہے. بیکا ٹھیک ہو گیا جی. تجاوزات کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. مقامی انتظامیہ نے اپنے جو یہ اعلان ہے وہ کر دیا ہے. اب اس بات کی صورتحال پر ہی ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں راجہ افتخار احمد موجود ہیں. راجہ صاحب ابھی جس طرح خالد صاحب نے تجاوزات کے حوالے سے بڑی کھل کے بات کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تجاوزات کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا تھا, خواتین کو بالخصوص سے بڑی دشواری تھی. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ویسے ہی روزگار موجود نہیں ہے اور جن کا تھوڑا بہت کوئی روزگار لگا ہوا ہے اس کو حکومت بے روزگار کرنے پر تلی ہوئی ہے. آپ کس نقطہ نظر کے حامی ہیں؟ بہت شکریہ کامی صاحب. دونوں پوائنٹ پہ اگر بات کی جائے تو آپ کے دونوں پوائنٹ پر وزن موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ملکی ادارے کو دیکھیں کہ یہاں پر جو کاروبار زندگی ہے, جو کاروبار ہے وہ پہلے ہی بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں اور لوگ بڑی بمشکل جو ہے وہ ایک صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتے ہیں اور پھر ان کے گھر کا چولہا جو ہے وہ جلتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اب یہ دیکھیں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیے لگا کر یا ریڑھیاں لگا کر, تو ان کی آمدنی اتنی ہوتی ہے کہ ایک یہ دیہڑی لگاتے ہیں اور کھاتے ہیں. لیکن اس چیز کو مطلب جواز بنا کے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بالکل جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں, جو شہری ہیں, ان کی حقوق کو سلب کر لیں. اور بالخصوص جو ہے نا یہ میں کہوں گا کہ یہ جو دکاندار ہیں یہ اتنے زیادہ غریب نہیں ہیں. انہوں نے دکانیں پگڑیوں پہ لی ہوئی ہیں اور پھر انہوں نے جو آگے 10-15 فٹ جو ہے نا, انہوں نے بعض امیر صاحب جو دکاندار ہیں انہوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ ان کی دکان کا جو اگلا حصہ ہے انہوں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے. مطلب آگے وہاں پہ کوئی پٹھان جو ہے وہ کوئی ساکس رکھ کے بیٹھ گیا ہے, کوئی اور کپڑے چھوٹے موٹے بچوں کے ریڈی میڈ رکھ کے بیٹھ گیا, تو یہ اس سے 20-20 ہزار روپیہ مہینے کا لیتے ہیں. یعنی کہ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ان دکانداروں نے فٹ پاتھ جو ہے جو پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے بنے ہیں ان کو سب لٹ کر دی ہے, آگے سب لٹکا دیے. تو دوسری میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا امیر صاحب کہ یہ جو آپریشن کو لے کے جو آج آپریشن اے سی صاحب نے ان کی نگرانی میں ہوا ہے, قبل ازمی ہم نے دیکھا ہے کہ چکوال شہر میں اور بالخصوص جب ضلع انتظامیہ بدلی ہوتی تھی, کوئی نئی ڈپٹی کمشنر صاحب کو آگے, اے ڈی سی آگے بلدیہ کے ایڈمنسٹریٹر کو نیا آ جاتا تھا, تو ایک دفعہ بڑا پنچاس آتا تھا, بڑی کرینیں آتی تھی, بڑے بلڈوزر آتے تھے, اور 4 سے 6 دن 10 دن بڑی خبریں بھی لگتی ہیں اور بڑی ایکٹیویٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ ناجائز تجاوزات جو ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب بھی 10 یا 15 دن ہی گزرتے ہیں کہ وہی لوگ جس جگہ سے اٹھائے گئے ہیں وہاں پہ پھر آباد ہو جاتے ہیں. ایسے تو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو آپریشن چل رہا ہے ٹھیک یہ کتنا لمبا چلتا ہے. آخری مجھے ایک بات کرنے دیجیے گا کہ شہروں کو چھوڑ کے میری قائد صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے پریس کلب میں بھی کہ جو مضافاتی علاقے ہیں, ٹھیک ہے, مضافاتی علاقوں میں بہت ساری جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے جس کو ہم دیش املاک بھی کہتے ہیں اور ہندو پراپرٹی بھی کہتے ہیں, ان دیہاتوں میں لوگ جو ہیں وہ قابض ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنے پکے پختہ مکانات جو ہیں وہاں پہ تعمیر کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو آپریشن ہے اس کا دائرہ کار شہروں سے نکال کر دیہاتوں کی طرف بھی ضرور موڑنا چاہیے. میں کہ ٹھیک ہے جی, اس کا دائرہ کار بڑھانا چاہیے اور منظم انداز سے اس آپریشن کو آگے بڑھایا جائے تو لوگوں کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. بالخصوص جو عام لوگ ہیں ان کو یہ فائدہ مل سکتا ہے کہ چلنے پھرنے کی آزادی جس کی ضمانت آئین بھی دیتا ہے تو وہ ان کو میسر آئے گی. خالد صاحب کسی بھی بازار کا ہم ذکر کریں وہاں دیکھیں تو 3-3 4-4 دھڑے ہیں تاجروں کے, 3-3 4 تنظیمیں موجود ہیں. لیکن اس معاملے میں کہ جب تجاوزات کو خاتمے کی بات آئے یا سارے معاملات سامنے آئے تو وہ تنظیمیں وہ لیڈر سارے غائب ہو جاتے ہیں, اچانک ان کا کوئی وجود ہی نظر نہیں آتا. وہ اس میں یہ ماضی میں بھی کئی دفعہ دیکھا ہی, پہلے یہ مذاکرات ہوتے تھے کوئی کمیٹی میں دیکھا اور سارے یہ 2-2 4 جو اس کے نمائندے ہیں, تو وہ کئی دفعہ طے ہوا کہ بھئی ایک پیمانہ بھی مقرر کر دیا گیا کہ اس سے 2 یا 4 فٹ انہوں نے ایک میجر کر دیا, اس سے آگے آپ نہیں کریں گے. تو وہ بات عمل نہیں ہوتا اس پہ. تو ایک اور ابھی میں میر صاحب یہ دیکھیں ریڈی بازار جو لگا ہے تحصیل چوک میں, یہ چھپڑ بازار کی طرف یہ جو اے سی کا کس ساتھ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس میں. یہ آپ دیکھیں چکوال بڑھ رہا ہے, 2 لاکھ کی آبادی ہے بالکل تیزی سے, اور یہ ایک ماڈل ڈسٹرکٹ ہے چکوال. اور جس طرح یہ اب یونیورسٹی ٹاؤن آ رہا ہے, اسکول آف ایکسیلنس مطلب ہے اس میں, تو یہ سنتی دون کی بھی اگر بات ہو رہی ہے تو یہ ایک اس میں یہ چاہیے کہ ایسے بازار جو ہیں یہ دیکھیں بالکل کوئی اتنا کوئی لاکھوں کوئی ایسے پروجیکٹ نہیں ہے. اب کروڑوں کی آپ سڑ کے یہ راستہ جی 1,40,60,60 یہ حیدر سلطان نے کل ادھر افتتاح کیا, تو مطلب کروڑوں روپے آپ ادھر لگنے ہیں.
ایسے مطلب تھوڑی تھوڑی رقم لگا کر ایسے بازار جو ہے چکوال کے چاروں طرف، تو ایک پرماننٹ وہ کہہ رہے ہیں نا یہ پرماننٹ سولوشن، یہ پھر آ جائیں گے جو یہ آپ بھی سچے کا لاڑکا ہے ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے جو ہی کوئی تھوڑی تبدیلی آئے گی تو پھر سارا اس میں، تو یہ ایک پرماننٹ ایک جو ہے نا ریڈی بازار، سرکاری بازار، سستے بازار سائڈوں پہ شہر کے، ایک تو شہر بڑا خوبصورت ہو جائے گا۔ تو یہ ابھی جو ڈاؤن ٹاؤن یہ اسپتال روڈ اور یہ چھپڑ بازار اور جو یہ کاروباری مراکز ہیں، تو اس کا یہ جو ابھی یہ ماحول جو سارا بنا ہے تو اس کو برقرار رکھنے کی بیکا ٹھیک ہے، جس کو برقرار رکھنا ہے تو ان کے متبادل چیزیں دینی پڑے گی۔ آپ اس قسم کے بازار بنائیں، وہاں رونقیں لگائیں، وہاں پر ان کی سہولت کاری کرے تاکہ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے، گھر کا چولہا بھی ٹھنڈا نہ ہو، اور ساتھ ساتھ شہر کے اندر یہ جو تجاوزات مافیا ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ رائس صاحب، پنجاب کے دیگر شہروں میں جہاں جہاں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کی انتظامیہ اور حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہاں پر خوبصورت سے ایک ہی سائز کے، ایک ہی کلر کے وہ بورڈ لگوا رہے ہیں تاکہ دور سے وہ خوبصورت نظر آئے۔ تو کیا یہ ماڈل چکوال میں بھی آنا چاہیے کہ آپ جہاں بھی تجاوزات کا خاتمہ کرتے ہیں تو وہیں اگر ایک بات پہ اتفاق ہوتا ہے کہ چلے جی یہ بورڈ یہاں تک لگے گا تو وہ ایک ہی قسم کے ہوں تاکہ اچھے لگے؟ بالکل آپ کی جو آپ کا یہ آئیڈیا ہے میں سے متفق ہوں، نہ صرف یہاں تک بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چکوال تو بہت سارے جو پنجاب کے دیگر شہروں میں کام ہو رہے ہیں، چکوال تو ان میں کہیں دور دور تک نظر ہی نہیں آتا۔ چکوال کو تو ویسے بھی بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ حکومت پنجاب میں جو ہے نا وہ لوارس چھوڑا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فیصل آباد صدر، آپ راولپنڈی کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی خواہ صاحب جو الیکٹرک بسیں ہیں چھوٹی چھوٹی، جس میں 7-8 بندے جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرتی ہیں، وہ فری آف کاسٹ چل رہی ہے۔ مطلب ایک بازار کے ایک کونے سے وہ پیسنجر جو شاپنگ کے لیے لوگ آتے ہیں، لیڈیز بچے خواتین جو آتی ہیں ان کو لے کر دوسرے سرے پر اور پھر ان کو واپس وہ فری سروس ان کو مہیا کی گئی ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ بورڈوں کے آگے چل کر یہ جو چکوال میں رکشے کی ایک مطلب فوج ظفر موج بنی ہوئی ہے، تو یہاں پر بھی کیا نہیں چل سکتی چھوٹی چھوٹی جو الیکٹرک بسیں ہیں، ایک ریزنیبل، ایک بارو اس میں آرام دہ سواری ہو، تو یہ یہاں پہ یہ بھی چلنا چاہیے۔ اور آخری بات میر صاحب میں بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپریشن چل رہے ہیں، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہ اس قسم کے تجاوزات کے خلاف آپریشن چلتے ہیں تو ان میں ایک جو ہے وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی اس میں بعد ازاں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جو مطلب ہے کہ حکمران جماعت ہوتی ہے، جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہوتے ہیں، ان کو پھر اتنی زیادہ چھیڑخانی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی، اور جنہوں نے جناب مخالفت میں ووٹ ڈالے ہوتے ہیں وہ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں، ان پہ نظریں زیادہ مرکوز ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز کو بھی یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بالکل انصاف پسندانہ یہ آپریشن ہو، کسی کو پارٹیکل بیس پہ جو ہے اٹھا کرنا۔ ٹھیک ہے جی، بلا تفریق یہ آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ سیاسی بنیادوں پر انتقام کی اگر بو اس آپریشن سے آئی تو یہ سارے فوائد ضائع ہو جائیں گے۔ خاص صاحب، چھپڑ بازار کا ہم نے ذکر کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ اب اس کا ادارہ کار جو بڑی شاہراہیں ہیں ان تک بڑھایا جائے گا، تالاگنگ روڈ، چیلم روڈ، پنڈی روڈ کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ لیکن آپ کی نظر میں ہے کہ اندرون شہر کی مختلف گلیاں وہ تجاوزات کا گڑھ بنی ہوئی ہیں۔ چوڑی گلی ہم اکثر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہاں پر بھی صورتحال بری ہے، اسی طرح اور کئی گلیاں موجود ہیں۔ تو یہ وہاں کے بھی تو شہری یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو بھی اس قسم کا ماحول ملے۔ وہ دیکھیں جی میر صاحب، ابھی یہ چھپڑ بازار، اسپتال روڈ اور اس کے ساتھ جو ملکہ ہے، یہ سارے تقریباً 90% کمرشل ہو چکے ہیں جی۔ ایگزینشن جو سارا ہے۔ تو بارہ جی کاروباری مراکز ہیں، تو بالکل ایک تو یہ سارا جو یہ ساری سنیچنگ اور سارا جو جتنی وارداتیں ہو رہی ہیں وہ سائڈ والی جو یہ گلیاں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ابھی جب اگر آپ یہ شہر کے اندر ڈاؤن ٹاؤن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ دائرہ اختیار ادھر بھی بڑھا کر سارا ایک مطلب ایسے یہ بالکل ایک ماڈل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورے اس کو میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب اور دلی انتظامیہ اس کو سارا دیکھ کے یہ ایک بالکل ایک ایسا بڑا خوبصورت اور یہ کھلا ڈلا یہ ایک کاروباری مرکز، اور بالکل یہ دیکھیں پورے یہ کوئی چکوال شہر کا نہیں ہے، 10-15 ہزار لوگ، یہ میرا اندازہ اور عمومی سروے بھی ہے 20,000 تک بھی جب یہ چیز یا زیادہ ہو تو یہ لوگ ادھر چھپڑ اس ایریے کا رخ کرتے ہیں۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کو اور یہ تاجر طبقے کو بھی چاہیے کہ جب یہ بازار کھلے ہوں گے اور سارا رزق تو دینے والا اللہ ہے، تو یہ ان کا کاروبار بھی بڑھے گا، رزق بھی بڑھے گا، اور یہ
شہر بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، بھائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، سب پورا پینل اس بات پر متفق ہے کہ تجاوزات کا ہر صورت خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بلا تفریق آپریشن آگے بڑھے، اور پھر جن لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے اگر ان کے حوالے سے چھوٹے سستے بازار قائم کر دیے جائیں تو ان کو وہاں مستقل ٹھیے دے دیے جائیں، اور پھر یہ جو بڑا خاص طور پر چھپڑ بازار کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر سختی کی جائے۔ عمومی طور پر اس قسم کے آپریشن ماضی میں کئی بار ہو چکے ہیں، لیکن چند ماہ کے بعد صورتحال پہلے سے بھی بری ہو جاتی ہے، اور اب اس بار دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ چلے آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں چکوال اور چھپڑ بازار کا منظرنامہ کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت